रसूल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक शहीद के यौम शहादत पर हम 1978 से 78 से हर साल एक सेमिनार का इनकाद करते हैं और उसमें वतन अज़ीज़ को दरपेश मसाइल पर, इश्यूज़ पर बात की जाती है और मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के लीडर्स अकाबिर वहाँ आकर इज़हार ख़याल करते रहे हैं। ये रवायत 78 से चल रही है। जब मैं मैट्रिक में था और हमें चंदा करके जलसा करना पड़ता था। पहला जलसा हमने बरकत अली इस्लामिया हॉल में किया था। वो एक तारीख़ी हॉल था और मुझे अभी तक याद है कि हमने 1200 रुपये इकट्ठे किए थे और उस वक्त हमने वो प्रोग्राम किया था। तो वो अनइंटरप्टेड चलता रहा। हम जेल में गए या जहाँ भी थे, लेकिन ये निज़ाम चलता रहा। मगर इस बार ये तकरीब 3 साल के वक्फे के बाद मुनक़िद हो रही है। पिछले साल कोविड का ज़ोर था बहुत ज़्यादा और उससे पीछे 2 दिसंबर जेल में गुजर गए। उस वक्त ये होता था कि अगर मैं अंदर होता था तो सलमान साहब बाहर होते थे, वो मैनेज करते थे। इस बार हमारे मेहरबानों ने सोचा कि दोनों भाइयों को ही बंद कर दिया जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन बांसुरी तो फिर भी बजती रहती है, आपको पता है हर दौर में ऐसा होता है। हमारी किस्मत में शायद हर दौर में जेल जाना लिखा है। मैं तकरीबन 13वीं-14वीं बार जेल यात्रा कर आया हूँ। जिस जेल में मुझे रखा गया था उसके सुपरडेंट की एज 38 साल थी और मैं 37 साल पहले पहली बार उस जेल में गया था। तो ये बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये निज़ाम चलता है। हर आने वाला जाने वालों की मुलामत भी करता है, उनकी मुरम्मत भी करता है, सबक भी नहीं सीखता और फिर उसी चक्की में से पिस के गुजरता है सुरमे की तरह, जिसमें से उसने दूसरों को पीसा होता है। आज का मौजू बड़ा अहम है। अभी थोड़ी देर में सदर मुस्लिम लीग जनाब शहबाज शरीफ साहब भी तशरीफ़ लाएंगे। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली हमजा शहबाज साहब भी रास्ते में हैं और फाइनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब भी इस तकरीब से खिताब फरमाएंगे। जब मैंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को रिक्वेस्ट की कि आप खिताब फरमाएं, आरिफ साहब मेहरबानी करके खामोशी इख्तियार करें तो मैं बात कर सकूं, प्लीज़ खामोशी। जब मैंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से दरख्वास्त की कि आप खिताब फरमाएं तो मियाँ साहब बड़ी लतीफ़ तबीयत के मालिक हैं। वो मुझे कहने लगे कि मैं तो खिताब कर दांगा खाए साहब, ये ना हो ताड़े ते अताब और तेज़ हो जाए। तो मैंने उन्हें कहा अताब तो ख़त्म ही नहीं हुआ, वो तो मुसलसल जारी है और ऐसा अताब है कि पहले भी अताब नाजिल होते रहे हैं कि ऐसा अताब इससे पहले ना देखा ना सुना। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ 3.5 साल गुजर गए हैं, बाकी भी चंद महीने गुजर ही जाएंगे। तो उन्होंने मेहरबानी की और उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर बात करूँगा। तो तकरीब के इख्तिताम पे इंशाअल्लाह ताला उनका खिताब हम सुनेंगे और कोशिश करेंगे इस बार कोई लाइन ना काट सके। लाइनों पर भी हमने अपने लड़के लगाए हुए हैं। तो आज का मौजू इस हवाले से बहुत अहम है कि पाकिस्तान बहरानों में घिरा रहता है जब से ये बना है। बहरान है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। एक बहरान टलता नहीं है तो दूसरा बहरान जो है वो आ जाता है और ये कौम इन बहरानों का सामना करते 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 बड़ी अजीमत के साथ, बड़ी हौसले के साथ यहाँ तक आ गई है। और हर वक्त ये लगता है कि मुल्क ख़तरे में है और वाकई ख़तरे वाली बात होती है। लेकिन अल्लाह ताला की करम नवाजी से बना हुआ ये मुल्क, औलिया कराम के फ़िज़ान से बना हुआ पाकिस्तान, अल्लाह ताला इसका निज़ाम चला रहा है। वरना इसको चलाने वालों ने इसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं ये समझता हूँ और ये मेरी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ख़राबी की बुनियाद इस मुल्क में लगने वाले मार्शल लॉ हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जनरल अयूब खान डे 1 से बदनीयत थे
اور ان کی بدنیتی جو تھی اس نے پاکستان کی بنیادوں کو سب سے پہلے کھوکھلا کیا. اور پہلے جھوٹ بھی اس وقت بولے گئے جب خوشحالی کے سنہرے باغ دکھائے جا رہے تھے اور پاکستان کو امریکی قرضوں کی دلدل میں دھکیل دیا گیا تھا اور امریکہ کی ٹاؤٹی بھی سب سے پہلے ان کے دور میں شروع کی گئی تھی. انہی کے دور میں کلمہ حق کہنے والوں کی کردار کشی شروع ہوئی. انہی کے دور میں پولیٹیکل ایک کنگز پارٹی بنائی گئی. انہی کے دور میں وہ سازشیں ہوئی جنہوں نے بالآخر پاکستان کو توڑ دیا. اور یحییٰ خان ان کی ایکسٹینشن تھے. اور پاکستان ٹوٹنے کے بنیادی عوامل میں اس کی بنیاد رکھی گئی جس دن 56 کا آئین توڑ دیا گیا تھا. اور جس دن ایک فرد واحد نے کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی آئین ہے، حالانکہ وہ آئین نہیں تھا، وہ ایوب خان کا بنایا ہوا چربا آئین تھا. تو خرابی کی بنیاد اس ملک میں مارشل لاء نے رکھی ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری سچائی یہ ہے کہ یہ مارشل لاء سیاسی تلچھٹ کو جنم دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو اسمبلیوں میں پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں کو حکومت میں لایا جاتا ہے جنہیں ملک چلانے کا کیا شہر چلانے کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا. سیاسی جدوجہد کرنے والے لوگوں کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے اور جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی اولادوں کو اور ان کے نمائندوں کو مضبوط کیا جاتا ہے. اور جب وہ غلطیاں کر کے سیکھ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کو بھی نکرے لگایا جاتا ہے. پھر کوئی جلا وطن ہوتا ہے، کسی کو پھانسی دی جاتی ہے اور کسی کو برسر عام قتل کر دیا جاتا ہے. یہ پاکستان کی بدقسمت تاریخ ہے. مجھے کہتے ہیں تو میں نہیں بولتا، لیکن میرے نہ بولنے سے فرق نہیں پڑے گا. تاریخ نہیں بدلے گی، تاریخ یہی رہے گی، سچائی بھی یہی رہے گی. اور دوسرا سچ یہ ہے کہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کاغذوں میں آزاد ہوا تھا. آزادی پاکستان کے عام آدمی تک پہنچنے نہیں دی گئی. اور تیسری سچائی یہ ہے کہ اس ریاست میں جہاں آئین بھی موجود ہے، قوانین بھی موجود ہیں، پارلیمنٹ بھی بار بار معرض وجود میں آتی ہے، جنگل کا قانون اس میں نافذ ہے. اور ریاست کو جنگل بنایا گیا ہے. جب اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو لوگ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یا بھارتی ایجنٹ قرار پاتے ہیں، یا غدار قرار پاتے ہیں، یا شرپسند قرار پاتے ہیں، یا باغی قرار پاتے ہیں. اور پھر ان میں سے بعض لوگ پٹری سے اتر بھی جاتے ہیں اور وہ پٹری سے اتر کے ایسا نقصان پہنچاتے ہیں جو irreparable لاس ہوتا ہے، مگر پھر بھی سبق نہیں سیکھا گیا. اور یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان میں نظریہ ضرورت اس کی بدروح اب بھی گھوم رہی ہے. جیسے ایوب خان کی بدروح ابھی تک دفن نہیں ہوئی، نظریہ ضرورت کی بدروح بھی دفن نہیں ہوئی. یہ بدروہیں جو ہیں انہوں نے پاکستان کا گھیراؤ کیا ہوا ہے. اور اس سے اگلا کڑوا سچ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو منظم نہیں کر سکیں اور شاہی سلطنتوں میں تبدیل کر دی گئی، یہ بڑا کڑوا سچ ہے. اور جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے مارشل لاء کا مقابلہ کرنا ہے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی کوئی تیاری ہم نے نہیں کی ہے اور ہم اس کا کبھی بندوبست نہیں کرتے. اور یہ بیماری پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو لاحق ہے کہ یہاں پہ ہم نام کی جمہوریت دیتے ہیں، عملی جمہوریت بھی جماعتوں کے اندر نہیں دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں، بہت لمبی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے پاکستان کو ٹریک پہ ڈالنا ہے تو سب سے پہلے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے آپ کو عام آدمی تک لے جانا پڑے گا. یہ ایک سوال ہے کہ لوگ کروڑوں ووٹ دیتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے تو لوگ باہر نہیں نکلتے، اور باہر نکل کے لوگ سیاسی جماعتوں کی کال پہ لاکھوں لوگ کیوں نہیں نکلتے؟ ووٹ کروڑوں مل جاتے ہیں، لوگ ہزاروں نکال رہے ہوں تو ایڑی چوٹی کا زور لگ جاتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے بشمول میری جماعت کے اپنے آپ کو منظم ہی نہیں کیا. اگر آپ اپنے آپ کو منظم کریں، آپ لوگوں کے مسائل جو ہیں، عام آدمی کا مسئلہ، جو گلی کا مسئلہ ہے، گاؤں کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کریں، اپنی قیادتوں کو تربیت دیں اور پک اینڈ چوز نہ کریں، تو پھر آپ دیکھیں اس ملک میں کبھی مارشل لاء نہیں آئے گا. اگر یہ معلوم ہو کہ 5 لاکھ 10 لاکھ آدمی 22 کروڑ کے ملک میں روڈ پہ آ سکتا ہے
کون مارشل لا لگائے گا پاکستان میں؟ کون سا جج نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ دے گا؟ کون سی نیب پھر کسی کو پکڑے گی؟ پھر ہاتھ کانپیں گے اور ٹانکیں لرزیں گی ہر اس غاصب کی، وہ سول غاصب ہو یا فوجی غاصب ہو، سب کی ٹانگیں بھی کانپیں گی اور ہاتھ بھی کانپیں گے۔ لیکن اگر لوگوں کو یہ پتا ہو کہ آپ کو پکڑ کے پابند سلاسل کر دیا جائے گا ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو، اور باہر 150 آدمی بیٹھا ہوگا، تو پھر اگلے تو پکڑیں گے آپ کو۔ یہ بڑا کھلا سچ ہے۔ مجھے اپنی جماعت میں یہ بات کرتے 30 سال ہو گئے ہیں، اب تو میں اتنی بات نہیں کرتا، کبھی کبھی کرتا ہوں۔ لیکن اگر مسئلہ حل کرنا ہے تو پھر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی جماعتوں کو گراس روٹ لیول پہ منظم کرنا پڑے گا، اجتماعی فیصلے کرنے ہوں گے، پھر اسمبلیوں کے ٹکٹ اعلیٰ ترین جو قائدین ہیں 8-10 وہ نہیں دیں گے، پھر وہ ریکمنڈیشنز نیچے سے ہو کے اوپر آئے گی۔ یہ ابھی ہم نے ایک تجربہ کیا کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں، میرے حلقے کے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، الیکٹڈ کونسلر بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں جنہیں ٹکٹ اس بار نہیں ملا، وہ بھی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی وائلیشن نہیں ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ فیصلہ ایم این اے اور ایم پی اے نے نہیں کیا، وہاں کے مقامی دوستوں نے فیصلہ کیا، اور جب تک فیصلہ کنسنسس کے ساتھ نہیں ہوا ہم اس بات کو مشورے میں ڈالتے گئے۔ اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے الیکشن آتے ہیں، ہم پارلیمانی بورڈ بناتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کون کدھر سے آیا ہے، پتہ کرتے ہیں وقتی طور پہ ٹکٹ دے دیتے ہیں، وہ جیت جاتا ہے، اس کے بعد بھاگ جاتا ہے، پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ بھاگ گیا ہے۔ روز ہوتا ہے ہمارے ساتھ، پھر بھی ہم سبق نہیں سیکھتے۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں، باقیوں کو تو میں مشورہ دے سکتا ہوں، مسلم لیگ نون کو اپنے پارلیمنٹری بورڈز کو آج ایکٹیویٹ کر دینا چاہیے۔ آج آپ اگر اپنے گیپ فل کر لیں اور موضوع امیدوار آج تلاش کر لیں تو عمران خان کی سیاست کا جنازہ نکلتا دیکھیں گے آپ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مجھے عمران خان سے کوئی نفرت نہیں ہے، میرا بڑا تعلق رہا ہے ان کے ساتھ، کبھی بڑا اچھا تعلق رہا ہے 2002 سے 2007 تک۔ لیکن ان کو بھی سبق سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ بھی ایک سیاسی حقیقت بن چکے ہیں، مگر مچھلی پتھر چاٹ کے ہی واپس آئے گی، مچھلی نے واپس آنا ہے۔ اور میں 4 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ٹرک پہ ان کی کرسی بھی پڑی ہوئی ہے، ایک وقت آئے گا اسی کرسی پہ بیٹھیں گے۔ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو دریا کے 2 پارٹ ہیں، ملتے بھی نہیں ہیں، جدا بھی نہیں ہوتے، الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں، اپنا اپنا فلسفہ ہے، لیکن جب اس ملک میں پولیٹیکل سٹرگل شروع ہوتی ہے تو ہمیں اکٹھے ہونا پڑتا ہے، یہ سیاسی برادری کو اکٹھے ہونا پڑتا ہے۔ عمران خان صاحب، آپ اس سیاسی برادری کے ممبر ہی نہیں بنے، آپ نے تو کسی سے ہاتھ ہی نہیں ملایا، آپ نے تو آج صبح ایک تعیناتی نیب لاہور میں کروائی ہے، بلیٹنٹ وائلیشن ہے رولز کی، بلیٹنٹ۔ ایک گریڈ 22 کے افسر کو اٹھایا پورے پاکستان سے، رولز ریلیکس کیے ہیں اور ان کو پہلے ڈی جی نیب لگایا ہے اور آج ڈی جی لاہور پوسٹ کر دیا ہے، تاکہ پی ایم ایل این کا جو باقی ابھی کوئی اگر سمجھتے ہیں رگڑا نہیں نکلا، وہ بھی رگڑا نکالا جائے۔ ایسے نہیں رگڑے نکلا کرتے، ایسے جیلوں میں ڈال کر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو توڑ دیں گے؟ کوئی ایک آدمی ٹوٹا ہے؟ کوئی نہیں ٹوٹتا۔ تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کا پھر جواب بھی تکلیف میں ملتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل جو ایک ایٹماسفیئر ہے وہ پلیوٹ ہو جاتا ہے، آلودگی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ تو میں نے کافی دیر آپ سے بات کی ہے، ہمارے باقی بھی قائدین نے بات کرنی ہے، میں اپنی بات کو یہاں سم اپ کرنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی اعلیٰ ترین قیادت ہو یا میڈیا سے ریلیٹڈ اعلیٰ ترین جو میڈیا کے دماغ ہیں، سب کو سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم نے اس ریاست کو ایک وائبل ریاست کے طور پہ آگے بڑھانا ہے؟ کیا ایک دوسرے کے چہرے داغدار کر کے، ایک دوسرے سے بدلے لے کے ہم اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ کیا 22 کروڑ پاکستانی اس زندگی کے حقدار ہیں جو انہیں دی گئی ہے؟ غربت بڑھ رہی ہے، بے روزگاری آسمان پہ پہنچ گئی ہے، آپس کی لڑائی ختم ہونے میں نہیں آتی۔ یہ حکومت اچھی ہے؟ ابھی اچھی نہیں ہے،
اب اس کو گرا دو، اب اس کو لے آؤ. یہ ٹوٹکوں سے اور ٹوٹوں سے حکومت نہیں چلنی. کچے پنکچر لگا کے بھی یہ ملک نہیں چلنا. حکومت چل سکتی ہے، ملک نہیں چل سکتا. ریاست کو خطرات لاحق ہیں. ریاست کو پاکستان کے اندر سے خطرات لاحق ہیں. ان خطرات کا ادراک کیا جائے، گروہی مفادات سے اوپر اٹھ کے سوچا جائے. وہ سیاستدان ہوں، وہ عدلیہ سے ریلیٹڈ لوگ ہوں، سول سرونٹس ہوں یا ملٹری بیوروکریسی ہو. ہمیں سوچنا پڑے گا. یہ ملک رہے گا تو ہم سب سروائیو کریں گے. ہم ملک کی سالمیت سے نہ کھیلیں. اور پاکستان 4 فیڈریٹنگ یونٹس پر مشتمل ہے. اس حقیقت کو فراموش نہ کیا جائے. اس حقیقت کو بھی فراموش نہ کیا جائے کہ پنجاب ہمیشہ سویا نہیں رہے گا. اگر پنجاب جاگ گیا اور پوری طرح جاگ گیا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو آج ریلیونٹ ہیں وہ irrelevant ہو جائیں گے. چاہے وہ حکمران ہیں، چاہے اپوزیشن میں ہیں، چاہے مقتدر طبقات ہیں. جتھوں کی سرپرستی بند کی جائے. یہ سبق نہ دیا جائے کہ جو جتھا بنائے گا، جو گھیراؤ کرے گا، اس کے آگے ریاست سر تسلیم خم کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی کام بند کیا جائے اور جتھے بنائے جائیں. 2-2 ہزار کا جتھا، 10-10 ہزار کا جتھا کوئی ناممکن کام نہیں ہے. یہ زیادہ مشکل کام ہے جو ہم کرتے ہیں. تو پاکستان کو آئین کے راستے پہ چلنے دیا جائے. پاکستان کو قانون کے راستے پہ چلنے دیا جائے. اب بھی وقت ہے ہم مل کر آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جد و جہد کر کے اس ملک کو بچا بھی سکتے ہیں، محفوظ بھی کر سکتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو ایک چمکتا دمکتا پاکستان دے سکتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم سب نے مرنا ہے. اور اس عمر میں تو ویسی قبر زیادہ یاد آنے لگتی ہے. ہم سب کو اپنی قبر بھی یاد رکھنی چاہیے. اگر ہم ایسا کر سکیں اور اپنی ذات، اپنی جماعتوں، اپنے گروہوں اور اپنے اداروں کے خول سے اوپر اٹھ کے پہلے پاکستانی بن کے سوچیں اور نفرت کے رشتے قائم نہ کریں، تو مجھے یقین ہے کہ وطن عزیز پاکستان کو، اس مملکت خداداد کو بحرانوں سے نکالا جا سکتا ہے. پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. پاکستان قابل رشک ترقی کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اس کی بنیاد بہرحال پاکستان کی سیاسی برادری کو رکھنی ہے. یہ جو منہ کھول کے ہم الزام لگاتے ہیں ایک دوسرے پر بغیر ثبوت کے، جو گالیاں دیتے ہیں ایک حکومت گرانے کے لیے یا گندا کرنے کے لیے، جھوٹ بولتے ہیں، اس سے گریز کریں. سیاسی برادری آپس کے تعلقات کو بہتر بنائے. اور یہ جو ووٹوں کی خرید و فروخت کا دھندا پھر شروع کیا گیا ہے، اس کو بھی واپس کریں، اسے دفن کریں. یہ آپ لوگوں کو خراب کریں گے، پھر آپ کو دینا آئے گا. تو ہمیں بیٹھ کے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مساق جمہوریت 2 جماعتوں نے کیا تھا، اس کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. ہم نے یہ کام کیوں نہیں کیا اب تک؟ ہم نے مساق جمہوریت کو باقی سیاسی جماعتوں تک ایکسٹینڈ کیوں نہیں کیا؟ ان سے بھی بات کریں، قوم پرست جماعتوں سے بھی بات کریں، ان کو بھی لائیں. میں ایز اے سیاسی کارکن، ایک پولیٹیکل کامریڈ کے یہ سمجھتا ہوں کہ قرارداد مقاصد کے بعد اور 73 کے آئین کے بعد مساق جمہوریت کی جو دستاویز ہے، YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.